शो में। मुल्क में जदीद टैक्स निजाम नागुज़ीर क्यों? मईशत को डॉक्यूमेंटेड बनाने के लिए एफबीआर की कोशिशें क्या? पॉइंट ऑफ सेल के निफाज में हाइल रुकावटें क्या? पॉइंट ऑफ सेल का निफाज क्या अहदाफ का हुसूल मुमकिन? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, हमने जब से एज ए स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स और वैसे भी अब पाकिस्तान के मसाइल पे जब भी गुफ्तगू हुई है तो उन मसाइल का जो निचोड़ बारह बताया जाता है, हमें ताने भी मिलते हैं अगर आप जाते हैं किसी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन या कोई मुल्क देता है, अमेरिका भी के टैक्स बेस हमारी लो है, सियासतदान आते हैं वो पहला नारा ये लगाते हैं कि हम अपनी टैक्स बेस बढ़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास रिफॉर्म पैकेज है जिसके ज़रिए एफबीआर को रिफॉर्म करेंगे, पॉलिसीज आएंगी, विजन है, अपना टैक्स नेट बढ़ाएंगे, टैक्स बेस को बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकेंगे। लेकिन ये बातें हम सुन के जब से हम सुन रहे हैं, इस पर अमली तौर पे इकदामात आखिर क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे। जब इन शॉर्ट हम बात करते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम से पहले आपको बताऊं जितने हम लोगों से हम बात करते हैं वो कहते हैं जी यहाँ के टैक्स कलेक्शन कम होने की वजह जो बताते हैं वो कहते हैं टैक्स कंप्लायंस नहीं है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मसाइल हैं। उसके साथ साथ कुछ ये भी बताते हैं कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं इकोनॉमी के जिनको ऐसी जेनरस एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं। तो 2 या 3 अहम मसाइल जो सामने आ जाते हैं जब भी हम लो टैक्स कलेक्शन के मसले को लेकर प्रोग्राम करते हैं आपके सामने। और मैं एक और जो अल्फाज लफ्ज़ सुनता हूँ आज इस प्रोग्राम से पहले, मैंने कहा उसकी डिक्शनरी में डेफिनेशन भी निकालूं, कॉलिंस डिक्शनरी में जाके, वो लफ्ज़ है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। इसको कैश इकोनॉमी भी कहते हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड जो मैंने कॉलिंस में देखी तो मैंने कहा आपके सामने रखूं। उसमें लिखा था जी कि एन इकोनॉमिक सिस्टम और पार्ट ऑफ वन इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर कैरीड आउट इन कैश, यानी कैश में ट्रांजैक्शंस होती हैं, रेदर देन विया डायरेक्ट डेबिट, स्टैंडिंग ऑर्डर, बैंक ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड। यानी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं कैश में होती हैं, इसको कैश इकोनॉमी एंड डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कॉलिंस की डिक्शनरी में जो है इस बारे में ये लिखा हुआ है। इस सूरत हाल के साथ ही हमने देखा कि एफबीआर मुसलसल कोशिश करता है कि इस कैश इकोनॉमी को कम करे और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को बढ़ाए। इन कोशिशों के सिलसिले में एफबीआर ने रिसेंटली पॉइंट ऑफ सेल को डिजिटली इंटीग्रेट करने का निजाम भी आया और भी कुछ ऐसे इकदाम जिसके जरिए डिजिटलाइज किया जाए, यानी जदीद निज़ाम लाया जाए जिससे पाकिस्तान में ये कैश इकोनॉमी सुकड़े और साथ साथ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है बढ़े, रिपोर्टिंग बढ़े। एफबीआर ये भी कहता है कि हमारा मकसद ये होता है कि रेवेन्यू कलेक्शन नहीं, बल्कि हमारा मकसद होता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है इस इकोनॉमी में बढ़े। पीओएस की बात करते हैं जिसका निफाज हुआ है और कुछ हद तक कुछ नंबर्स जो अब तक के सामने आए हैं वो नंबर्स आपके सामने इस इंट्रोडक्शन में रखते हैं, जिसकी डिटेल में हम जाएंगे कि इसके निफाज में आखिरकार हाइल रुकावटें क्या हैं और इसके साथ साथ इसके निफाज के अहदाफ वो कितना मुश्किल या कितना आसान है उनको पूरा करना। आपके सामने अगर नंबर्स रखते चलें तो अब तक के मुताबिक हमने जो अब तक डिटेल्स ली हैं उसके मुताबिक तकरीबन 2700 के करीब रिटेलर्स जो टायर 1 के रिटेलर्स हैं वो डिजिटली इंटीग्रेट हो चुके हैं पीओएस सिस्टम से, यानी उनके जो इस पर सिस्टम है वो डिजिटली इंटीग्रेट हो चुका है पीओएस सिस्टम से। और इसी तरह से तकरीबन 17,000 के करीब पीओएस मशीन्स हैं जो इस वक्त इंटीग्रेट हो चुके हैं डिजिटली। ये नंबर है तो फिलहाल कम, क्योंकि शौकत तरीन साहब ने जो टारगेट रखे हुए हैं, जो हमने उनके अल्फाज सुने थे, वो तकरीबन ये था कि हम से 100 अरब रुपए जमा करेंगे 2 साल के अंदर रिटेलर्स से, और 5 लाख तादाद उन्होंने रिटेलर्स की बताई थी। ये बहुत एम्बिशियस टारगेट लगता है वैसे तो जिस तरह से ये नंबर्स है सामने, लेकिन इसमें क्या रुकावटें हाइल हैं? एफबीआर का विजन करंट चेयरमैन के तहत है क्या? वो किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए, जो मेन मसला है पाकिस्तान की मईशत का? इस पर डॉक्टर आफ्ताब इमाम साहब से बात करते हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन करें, चीफ कमिश्नर हैं कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया डॉक्टर साहब। ये इस्लाम डॉक्टर साहब ये बताएं कि पहले तो यही जो नंबर है एम्बिशियस टारगेट हम कहेंगे, अनरियलिस्टिक कहेंगे जो शौकत तरीन साहब ने सेट किया, या ये अचीवेबल टारगेट है? क्योंकि आप काम कर रहे हैं ना ऑन ग्राउंड, हम जो देख रहे हैं नंबर ये बढ़ भी रहे हैं, कम थे 11,000 जून में थे, उसके बाद बढ़े, अब ये 17,000 हो गए जो पीएस मशीन इंटीग्रेट हो गई। देखिए इससे पहले कि मैं नंबर्स पे बात करूं, आप करें, ठीक है ना। नंबर्स बाज़ दफ़ा मिसलीडिंग होते हैं और थ्योरेटिकल चीज़ें भी मिसलीडिंग होती हैं। बात ये करें कि एफबीआर में चेंजेस क्या आएंगे और अब एफबीआर का पहले इमेज क्या था और अब एफबीआर का इमेज क्या हो गया है, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं कि अभी हमने हमारे जो पहले मेंबर ऑपरेशंस थे डॉक्टर अशफाक जो अब चेयरमैन हैं, जब 2 साल पहले उनको मेंबर अपॉइंट किया था तो वो ही ब्रॉट अबाउट पैराडाइम शिफ्ट
انہوں نے ایک سی چینج لیا ہے ایف بی آر کے اندر IRS میں, پھر اب ایف بی آر میں لے کے آ رہے ہیں. اور ان کا تعارف کرانا بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا ویژن ہے, کیا سوچتے ہیں. ہی از اے PhD ان ٹیکسیشن, ٹھیک ہے, اور ان کا جو تھیسس ہے وہ ٹیکس ریفارمس پہ ہے. جتنے بھی ٹیکس ریفارمس پاکستان میں اور دنیا میں پڑھے انہوں نے, وہ تھیسس ان پہ بیس کرتا ہے. تو ہی نوز واٹ ورکس واٹ ڈزنٹ ورک. اور وہ ایک بڑے اسکالر ہیں, بڑے اکانومسٹ ہیں, اور ان کے پیپرز انٹرنیشنل جرنلس میں ہر مہینے چھپتے ہیں, ایون ایز آف ناؤ. تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ویژن یہ ہے کہ جی ہمارا جو ٹیکس پیئر ہے, وہ ہمارا ایسٹ ہے. وی ہیو ٹو پرووائڈ میکسیمم ایز آف ڈوئنگ بزنس ٹو دا ٹیکس پیئر. تو انہوں نے کیا کیا کہ جی انہوں نے کہا پہلے ہم ایڈوانسز نہیں لیں گے, پھر انہوں نے کہا کہ ہم لبرلی رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر ان کو ریفنڈ دیں گے, ٹھیک ہے. چیئرمین چیف کمشنر کو کہا کہ جی یو ول بیہیو لائک این امبڈسمین کی طرح بیہیو کریں گے. آپ جتنے بھی چیمبرز ہیں, ٹیکس پے ایسوسیشنس ہیں, FPCCI ہیں, سب پہ وہاں جائیں گے, ان کو انوائٹ کریں گے ٹیکس پیئرز کو. میں نے دیکھا ہے آپ کو کاٹی, آپ کو مختلف KCCI OICCI میں جا کے, اور ان کی پرابلمس ہم نے جو بھی ہمارے آفس آ جاتا ہے اس کو ریئل ٹائم سولوشن آف دا پرابلمس. اس سے یہ ہوا ہے کہ FBI کا امیج جو تھا ہیراسمنٹ والا اب چینج ہو رہا ہے, کافی حد تک چینج ہو گیا ہے. اب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنے مسئلے جو ان کے پرابلمس ہوتے ہیں ہم ریزالو کر دیتے ہیں ریئل ٹائم, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی جیسے آپ ریفنڈ کی بات کر رہے ہیں, اب ریفنڈ ہمارے جب آئے تو اب ہمارے ریفنڈ آن لائن ہوتے ہیں, یعنی یا سیلس ٹیکس ہو یا انکم ٹیکس ہو تو وہ یہاں سے پروسیس ہوتے ہیں فاسٹر. تو سارا FBI سے ہوتا ہے, اور انکم ٹیکس کے جو ریفنڈ ہوتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس پیئر کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. تو اس سے کیا فرق. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اسی سلسلے کے جو ایک اسٹیپ ہے, اگر میں ایک سوال آپ سے پوچھ لوں کہ وہ اسٹیپ ہی یہ تھا کہ ہیومن انٹریکشن جو ہے, جو میں نے بات کی لوگوں سے, انہوں نے کہا لیس ٹو لیس, یعنی اس کو منیمائز کر دیں گے. تو وہ اسی سلسلے, کیونکہ اس کے ذریعے ہی پھر کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن ٹرانسفرز وغیرہ سب ہو رہے ہیں. جی دیکھیے وہ کیا ہوا کہ جو اپر براس ہیں, چیف کمشنرز ہیں, ہم جو لیڈرس ہیں ان سے رابطے میں رہتے ہیں. وہ ہم سے آتے ہیں, اپنے پرابلمس لے کے آتے ہیں, اور ٹیکس پیئرز بھی چیف کمشنر کے پاس ہیں, ان کو ریئل ٹائم سولوشن آف دیئر پرابلمس ہوتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کی کمپلینٹس جو ہے FTO میں وغیرہ میں بہت کم ہو گئی ہیں, ڈرائی اپ ہو گئی ہیں. سب سے بڑا یہ ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے. صحیح. اچھا یہ تو ہو گئی. اب یہ کہ آپ, کیونکہ آپ نے کہا کہ نمبرز ہیں, چلے ٹھیک ہے, ان نمبرز کو سائڈ پہ کر کے آپ مجھے بتائیں, کیونکہ یہ ایک بات اور مرض کر دوں, اس سے فرق جو پڑے گا نا سر ریونیو کلیکشنز پہ, تو ان دا اینڈ ہمیں آئے گا تو کتنا پڑے گا. میں وہی مرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے جب آپ نے ایڈوانسز نہیں لیے اور جب آپ نے ریفنڈ دیے تو ٹیکس پیئر کے پاس ہاتھ میں پیسے آئے, وہ انہوں نے اپنے بزنس میں اپلاؤ کیے, ملٹی پلائر افیکٹ ہوا, بزنس نے ترقی کی, اکانومی گرو کر گئی, جس کی وجہ سے لاسٹ ایئر فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر سو مینی ایئرز ہم نے ٹارگیٹس اچیو کیے. یہ آپ دیکھیے گا. اس آپ کے 6 مہینے کے ٹارگیٹس بھی تقریباً 280 ارب روپے سے زیادہ ہم نے کراس کیا ہے. 600 بلین ہم نے دسمبر میں 600 بلین ہم نے ہائیسٹ ایور کلیکشن ہے یہ ہسٹری آف پاکستان کی. 600 بلین ایک مہینے میں کلیکشن, اٹ از دا ہائیسٹ ایور, جو کہ بہت بڑی چیز ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے جو فیسیلیٹیٹ کیا ٹیکس پیئرس کو, انہوں نے گرو کیا ہے, اور جب گرو کیا ہے تو ٹیکس آ گیا. یہ فیسلیٹ کے سلسلے میں بتایا نا کہ جو پوائنٹ آف سیل والا معاملہ ہے, میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو میرا سوال تھا کہ 100 بلین از اٹ اچیویبل ان 2 ایئرس, یا یہ آپ کو ایک آبجیکٹو ہے کہ ان دا براڈر پرسپیکٹو کہ یو ول گو فار اٹ. شروع میں آپ کو لگے گا کہ نہیں ہو سکتا یا ڈیفیکلٹ ہے, یہاں ڈیفیکلٹ تو ہے, دیٹس وائی اٹس اے چیلنج, لیکن 2 سال میں ہم کر لیں گے انشاءاللہ. اس کی وجہ دیکھیے, اٹس اے ون ون فار ایوری بڈی. ابھی میں آپ کو کارپوریٹ ٹیکس آفس کے فگرز بتاؤں کہ 185 ہم نے انٹیگریٹ کیے ہیں, اور 2018 POS مشینز انٹیگریٹ ہوئی ہیں. 2018. اب آپ دیکھیے گا کہ لاسٹ ایئر ان کی جو ٹیکس سیلز تھی وہ تھی 9.8 بلین, اور ابھی جو ہے ان کے 2019 یا 20 بلین ہے, ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایک جب سب لوگ انٹیگریٹ 70-80% انٹیگریٹ ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں کتنا بڑا ٹیکس گیپ ہے. تو اس سے 100 بلین آ سکتا ہے, اس کو کراس بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ پوٹینشیل ہے, اچیویبل ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے بھی کچھ دیر پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات کی تھی, آپ کہہ رہے ہیں نا پاسٹ سیل 9 ارب تھی,
تو لوگوں کو خوف ہے یہ, آپ مجھ سے زیادہ آگاہ ہوں گے, کیا ان کو یہ خوف ہے کہ اس کے ذریعے ایف بی آر, کیونکہ OICC نے شاید مطالبہ بھی کیا تھا یہ کہ آپ لوگ ایمنسٹی دے دیں پرانے والی ٹرانزیکشن پہ, تاکہ لوگوں میں خوف نہ ہو کہ کہیں آپ لوگ اس پوائنٹ آف سیل کے ذریعے پاسٹ ٹرانزیکشنز کو بھی کھنگالیں گے. ایسا کوئی خوف آپ کو تاجر نے اظہار کیا اس خوف کا؟ پہلے اظہار نہیں کیا ہے, اور ایسا فی الحال ہمارے ابھی OICC کے پلیٹ فارم سے اوورسیز انویسٹر چیمبرز کامرس نے کیا تھا, رپورٹ بھی ہوا تھا میرے خیال سے, آپ اگر نہیں میں آپ تو, لیکن یہ ہے کہ ان کو ڈر ہے یہ کانفیڈنس بلڈنگ کے حوالے سے کہ کہیں ابھی ہماری 9 ارب کی سیل ہے جو پچھلے سال آپ کہہ رہے ہیں, تو کہیں ہماری پاسٹ ٹرانزیکشن, آپ کا ایسا ویژن ہے کہ ہم پاسٹ ٹرانزیکشن میں بھی جائیں گے, یا اٹ از فارورڈ اپروچ کہ آپ آگے کے ڈاکیومنٹیشن پر آگے کا دیکھیں گے؟ کیا آگے دیکھیں گے, آپ کا خیال ہے آگے جی دیکھیں بالکل بالکل, مطلب پالیسی بھی یہی ہے آگے دیکھیں گے؟ دیکھیے بات پالیسی کی بات نہیں ہے, بات ہوتی ہے ڈیفرنٹ انفارمیشن. یہ تو آپ ڈیفرنٹ انفارمیشن ہے نا, اگر ہمیں ڈیفرنٹ انفارمیشن ملتی ہے کہ سیلز کسی, آپ کی سیلز 10 بلین نہیں ہے 20 بلین ہے, اور ہمارے پاس ایک ایویڈنس آ جاتا ہے, سالڈ ایویڈنس آ جاتا ہے, تو اس کے بیسس پہ تو لا کہتا ہے کہ ٹیکس لگنا ہے نا, وہ لگے گا. لیکن ابھی پیوس جو ہے, پیوس کے بیسس پہ یہ 20 بلین آئی ہے نا, پریویسلی تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا کتنی بلین, ہمیں پتہ نہیں, اسٹیمیٹ تو نہیں کریں گے نا, ہم ڈیفینیٹ انفارمیشن کے تحت ہی کر سکتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ ذاتی اپنے ایزمپشن کے بیس پہ ذاتی نہیں کر سکتے. چلیں اچھا, تو یہ بتائیں کہ اس میں, کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک آدھ جگہ یہ بھی رپورٹ ہوا, میں آپ سے تصدیق اس کی چاہوں گا کہ وینڈرز کے تھرو جو سافٹ ویئر آگے جا رہا ہے اس میں ایسا بھی ہے کہ کچھ فورجنگ بھی ہو جاتی ہے, فورجری بھی ہوتی ہے اس سافٹ ویئر کے اندر, اپنی سیلز کو انڈر رپورٹنگ یا بالکل کرنا, ایسی کوئی کمپلینٹس آئی ہیں؟ ہماری مانیٹرنگ ٹیم بڑی ایکٹیو ہے. وہ کیا اچھا ریٹ کرتی ہے, ایویلویٹ کرتی ہے جا کے ویریفیکیشن ہوتی ہے. ایک دو کیس ہے, میں نام نہیں لوں گا کیسز کا, ہماری ٹیم وہاں گئی, ہم نے دیکھا کہ وینڈر نے جو چیز دی تھی وہ ٹیمپر ہو گئی. اچھا, اور جب ٹیمپر ہو گئی تو ہم نے پکڑ لیا اس کو اور وینڈر کو سمن کیا, تو وینڈر سے ہم نے پوچھا کہ بھئی ایسی مجھے کیوں دیا آپ نے, اس کو ٹھیک کر لیا ہم نے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کیا یہ ہوا کہ آپ کے اپنے لیول کے اوپر, یا آپ نے یا پالیسی لیول کے اوپر یہ ہوا کہ آپ لوگ جا کر تمام ریٹیلرز پہ ایویلویشن ہی کریں کہ سافٹ ویئر صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ ہمارے پاس ایک کنٹرول روم ہے. اچھا, اس میں پتہ زیادہ ہے کون سی پیوس مشین کام کر رہی ہے, کون نہیں کر رہی ہے, جو بند ہوتی ہے کام نہیں کرتی ہے, ہماری ٹیم وزٹ کرتی ہے کہ یہ بند کیوں ہے اور کام کیوں نہیں کر رہی ہے, اور جس کے سیلز کم ہوتے ہیں کسی کے پریویس ایئر سے یا پریویس منتھ سے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشین خراب تو نہیں ہو گئی ہے یا صحیح کام کر رہی ہے, تو ہماری ٹیم رینڈملی چیک کرتی رہتی ہے. اچھا, یہ رینڈملی چیک ہوتا ہے, مانیٹرنگ اور ایویلویشن اس کی ہوتی رہتی ہے, سپرویژن رکھتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کنٹرول روم سے. لیکن یہ بتائیں کہ آپ لوگ سیل بھی کر رہے ہیں نا, وہ سیل کس کو کرتے ہیں؟ ہم سیل نہیں کر رہے, دیکھیے یہ پی او ایس کی وجہ سے سیل کر رہے ہیں, نہیں کر رہے؟ ہم سیل نہیں کرتے, وہ ایک لا ہے اور ہم لوگ اس میں بڑے ڈسکریٹ ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا, جہاں بہت ہی ہم مجبور ہو جاتے ہیں تو وہاں بائی وے آف ڈیٹرنس ہم کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے. اٹ از اے میجر آف ڈیٹرنس, تو ہم بہت ہی اسپیرنگلی کرتے ہیں اس کو. اچھا, مطلب یہ کہ پی او ایس کی بنیاد پہ آپ کے اپنے جو آپ دیکھتے ہیں ادھر ہوئے ہیں سیل کچھ اس پر ابھی تک, یعنی جو پی او ایس نہ لگانے پہ ریزسٹنس شو کر رہے ہیں؟ جی ہم نے کیے ہیں, سیل کیے ہیں, اور اس کے یہ ہوا کہ وہ سیل کرنے کے فوراً بعد ود ان اے ڈے وہ کمپلائنس انہوں نے کر دی, انٹیگریٹ ہو گئے, اور ان کی جو پینلٹیز تھیں وہ جمع کرا دی, اور دیر ہیپی. اور جس لیے کہ دیکھیے وہی میں کہہ رہا ہوں, کانفیڈنس بلڈنگ میجر, کس طرح آپ ان سے بیہیو کرتے ہیں, کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کا یہ فائدہ ہے, یہ آپ نے کرنا ہے. لیکن سر اینڈ میں تو وہ ڈیٹرنس ہی یہاں پہ چلتی ہے, آپ کیرٹ اسٹک ہوتا ہے, لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خود ایکسپیرینس ہے وسیع, مجھے سمجھائے گا یہ بات کہ جب آپ کسی کو ڈیٹرنس کے ساتھ کرتے ہیں, اس کا بل کاٹ دیں گے, اس کی بجلی کاٹ دیں گے, اس کی دکان سیل کر دیں گے, نہیں اگر کرتے ہیں تو وہ اپروچ زیادہ کام کرتی ہے یا کیرٹ اپروچ؟ ہمارا جو اپروچ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ خود آئیں, اور اکا دکا سیل بھی کریں گے, ضرور کریں گے جہاں ہم دیکھیں گے. اور بل والا تو کام بھی نہیں کیا میں, ٹھیک ہے نا, ہم یہ بھی کرتے ہیں 40B بھی لگا دیتے ہیں. اچھا, سیل نہیں کرتے کہ ہماری جو ٹیم جا کے 40B ذرا ایکسپلین بھی کرتے ہیں کیا وہ ہماری ٹیم جا کے بیٹھتی ہے, ان کی سیلز ریکارڈ کرتی ہے. اچھا, تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم 2 دن سے زیادہ بیٹھے ہوں, جب بیٹھے ہیں تو وہ انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں یوزلی. اچھا, کیونکہ تاجروں کی بات ہو رہی ہے, میں آپ کو چاہوں گا کہ ہم اس سے پہلے, کیونکہ تاجروں کو نیٹ پہ لانے کے لیے یہ شاید کوششیں, اب تو آپ کہہ رہے ہیں روٹا جو آئے ہیں اس پر نئے چیئرمین ایف بی آر, انہوں نے بڑے, ان کا ویژن ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس سے پہلے بہت ویٹ کو لے کر اور مختلف جب بھی تاجروں کو ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ریٹیل لیول کے اوپر, تو ہم نے مزاحمت دیکھی ہے. میں چاہوں گا کہ اگر ہم سنا بھی دیں ناظرین کہ جو اسٹرائک کالز, یہ سب ہو رہا تھا, میں آپ کا رد عمل لوں گا اس کے اوپر. لیٹس ہیئر دس کہ جو آتا ہے ریٹیل برادری کی, ریٹیلرز کی طرف سے, تاجروں کی طرف سے ریاکشن. لیٹس ہیئر دس, بس کیا کہتے ہیں. پچھلے 6 ماہ سے تاجر کرب کا شکار ہیں, مارکیٹوں میں کاروبار
60% سے زیادہ ختم ہو چکا ہے، لیکن حکومت کے کان پہ جوں نہیں دیں گی. ہم اپنے کاروبار وائنڈ اپ کرنا قبول کریں گے. ہم اپنے کاروبار اس سے بہتر کہ ہم دکانیں کھولنے کے بعد ان کے نقصانات پہ جائیں، ان کو زبردستی کے ظالمانہ ٹیکس دیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے کاروباروں کو بند کر دیں گے. چابیاں ہم وزیر اعظم کے پاس پہنچا دیں گے. ہماری باقی ساری باتیں تو ہم مان لیں، پر آئی ڈی کارڈ کے اوپر آ کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ اپروول چاہیے کہیں سے. وہ اپروول جو ہے نا وہ میرے خیال میں نہیں ملی ان کو، یا کیسے ہوا. پر ہم تاجر برادری کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ براہ راست خود وہ تاجروں سے میٹنگ کریں اور تاجروں کے مسائل کو حل کریں. ناظرین یہ کمپائلیشن ہے 2019 سے لے کے سمجھ لیں اب تک کی موجودہ حکومت میں مختلف اوقات میں یہ دھرنے، بار بار دھرنے، احتجاج، یہ کالز آتی رہی ہیں. تو میرا مقصد یہ تھا آپ کو بتانے کا کہ یہ سب جو پروٹیسٹ ہوتا ہے یہ تاجروں کی طرف سے جب بھی ایف بی آر کی طرف سے کوشش ہوتی ہے تو اس پر ایف بی آر کیا موقف رکھتا ہے یہ جانیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں ایف بی آر کی حکمت عملی پر بات ہو رہی ہے، پی او ایس پہ بات ہو رہی ہے اس حوالے سے جو کیش اکانومی ہے اس کو کم کر کے ڈیجیٹلائز کرنے کی جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں، سارے اقدامات کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر آفتاب امام صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، کچھ تاجروں کا میں نے آپ کو موقف سنایا تھا. میں ایک لفظ کہہ دوں، ریزسٹنس، اگر میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں، ریزسٹنس ملی یہاں پہ یہ سب کرتے ہوئے؟ اب یہاں مجھے فیکٹری نہیں ملی ہے. اچھا. اور اس کی وجہ یہ کہ ہم نے بہت ٹیکٹفلی کیا ہے، ان کو موٹیویٹ کیا ہے، ان کے جو لیڈران ہیں، لیڈرز ہیں، ان کو کانفیڈنس پہ لے کے کام کیا ہے سارا. اور ہم کوشش کرتے ہیں انکریج کریں ان کو. اور بہت کم رجسٹرز آئی ہے، میں بہت زیادہ رجسٹرز یہاں نہیں ہے. لیکن ابھی جو آپ نے کلپ سنایا نا، تو وہ میرا خیال ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جی یہ چھوٹے اور درمیانہ تاجران جو ریٹیلرز ہیں ان پہ پی او ایس لاگو نہیں ہوتا، یہ صرف ٹیئر 1 پہ ہے. اور ٹیئر 1 کیا ہے کہ جو بھی نیشنل انٹرنیشنل چین کا اسٹورس ہیں، بزنسز ہیں، ان پہ لاگو ہوتا ہے. جو کہ ایک کنڈیشن مالز میں دکانیں ان پہ لاگو ہوتا ہے. جن کا رقبہ 1000 اسکوائر فٹ پہ ہے، یا اگر فرنیچر کی دکان ہے تو 2000 اسکوائر فٹ پہ ہے، یا وہ 12 لاکھ سے زیادہ جس کا یوٹیلیٹی بل ہے، بجلی کا بل ہے، اس پہ لاگو ہوتا ہے. یا جو یہ جو کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں ان پہ ہوتا ہے. یہ ٹیئر 1 جو بڑے آگے صحیح ان پہ ہے، چھوٹوں پہ نہیں ہے. صحیح. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ ان کو ہیراسمنٹ بالکل نہیں ہوگی پی او ایس سے، بلکہ فائدہ ہوگا. ان کی جو سیریس ڈاکیومنٹ ہو جائے گی، اس میں آڈٹ میں بھی فائدہ ہے. اور جو لوگ ان کو وزٹ کرتے ہیں آفس وغیرہ وہ نہیں آئیں گے. ہیراسمنٹ کم ہوگا. اب آپ نے کہا ہے ذکر، تو میں پوچھوں سوال، پھر آپ ٹیئر 2 پہ جانے والے ہیں؟ مطلب نہیں، ٹیئر 2 پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ابھی تو جب 1 کمپلیٹ ہوگا، جب جائیں گے 1 کمپلیٹ کرنے تو دیکھے جائیں گے نا. کیونکہ اصل میں جو انسٹرکچرڈ اور انڈاکیومنٹڈ پورا اینڈ ٹو اینڈ جو ہے نا، وہاں تو اینڈ ٹو اینڈ پوری سپلائی چین انڈاکیومنٹڈ ہے. تو ایک بلیک ہول اس کو کہتے ہیں لوگ. دیکھیے ہول سیلر سے لے کے ڈسٹریبیوٹر تک، وہ تو وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں کاغذ. اسٹریٹجی ہر چیز کی ہوتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا بریک میں نے کہا کہ آپ جنرل سے پوچھیں گے آپ کی اسٹریٹجی وار کی کیا ہے، تو وہ ساری بتا دے گا، تو وہ جیت پائے گا وار. لیکن سر ابھی تو آپ جنرل تو پھر اسٹک سے چلتا ہے، کیرٹ سے نہیں چلتا. نہیں، یہ اسٹک سے نہیں چلتا. جنرل اپنی حکمت عملی سے چلتا ہے. حکمت عملی سے چلتا ہے وہ، لیکن اٹ از ان پائپ لائن، وی کین سے دیٹ. ٹائر 2 اچھا. کیونکہ یہ آپ نے کہا نا چھوٹے بڑے، میں شبر زیدی صاحب کا ایک کالم پڑھا تھا، سابق چیئرمین ایف بی آر. تو انہوں نے چھوٹے بڑے سبھی کا اس میں ذکر کیا ہوا تھا جو ہنڈرنسز آتی تھی. انہوں نے لکھا کہ فار ایگزامپل دیر از سیریس انڈر رپورٹنگ ان شوگر، سگریٹس، موٹر سائیکلس، بیٹریز، ہوم اپلائنسز اینڈ مینی ادر سیکٹرز. آگے انہوں نے جو کہا کہ دیر از اے ٹینڈنسی، جب بھی کوئی ایف بی آر کچھ کرنے جاتا ہے، دیر از اے ٹینڈنسی ٹو سلو ڈاؤن دا ایکٹیویٹی وین ایور دیر از این اینی اٹیمپٹ ٹو ڈاکیومنٹ دا اکانومی. یہ ان سیکٹرز کی طرف نشاندہی کری جو بظاہر بڑے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ شٹر پاور آف شاپ کیپرز، جو چھوٹے تاجر ٹیئر 2 میں کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا تھا the writ of state has become so weak in fiscal affairs that it is not ready to make the major correction being the documentation to the level of wholesalers and retailers. اور کوئی بھی کہتے ہیں حکومت نہیں کر پاتی. Notwithstanding any other result, the consequence of this situation is the heavy under reporting at the manufacturing stage, which is documented and siphoning out on sharing of money between the manufacturer and the wholesaler at the retailer. تو وہ ٹیئر 2 کے شاپ کیپر کی شٹر پاور اور یہ شوگر، ہوم اپلائنسز، یہ سب کا کر رہے ہیں. تو یہ ہے کوئی اپنی سلو کر دیتا ہے، کچھ کرتا ہے، یہ حقیقت ہے اس کا مطلب؟ نہیں دیکھیے، بات یہ نہیں، بات ہے چیلنجز تو ہوتے ہیں. کوئی بھی کام آسان کام تو نہیں ہو چکا ہوتا ہے نا. جی. اٹس این ایجنٹ اسٹیبل. پروورب سنا ہے نا آپ نے ایجنٹ اسٹیبل کا.
تو اس کے لیے ہرکولین ٹاسک تو آتا ہے نا. ہمارے چیئرمین کی ہرکولین سے کم تو نہیں ہے نا ان کی ٹیم. اور ہم آپس میں ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ ہاؤ وی ڈیفائن آور سیلف. وی آر فیئرسلی پیٹریوٹک بینڈ آف میوریک بردرز اینڈ سسٹرز who are set out to do our bit to bring Pakistan out of the woods. جو بھی ضرورت ہوگی ہم کریں گے, اور انشاءاللہ ہم پاکستان یہ FBR is going to be under the leadership of Dr. Ashfaq. It's going to be the best revenue output in the world. ہم کر لیں گے انشاءاللہ. چیلنج تو ہوں گے نا, it's not easy. سر مسئلہ یہ کر لیں گے انشاءاللہ. آپ تو کر لیں گے, وہ آپ کا ذکر ہی نہیں کر رہے, وہ ریٹ آف اسٹیٹ کا, وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ دب جاتی ہے نا. گورنمنٹ دیکھیے یہ پولیٹیکل سائڈ سے جو کہہ رہے ہیں کہ پریشر آئیں گے آپ کے اوپر. میں آپ سے عرض کروں, میں حالانکہ بیرون ہوں, مجھے یہ بات آنر کرنی چاہیے نہیں, یہی میں کہہ دیتا ہوں. جب ڈاکٹر اشفاق ہیز گاٹ اے فری ہینڈ, جب ممبر آپریشن لگایا تھا تب پی ایم صاحب نے فری ہینڈ دیا تھا, اب بھی فری ہینڈ دیا ہوا ہے. اور ہم جب ایکٹ کرتے اور ڈیلیگیشن پاور جو پہلے چیئرمین FBR تک ممبر تک آگے تھی وہ سب انہوں نے واپس کر دی ہیں. کمشنر کا اختیار کمشنر کو دے دیا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا کہ اگر ہم کوئی ریڈ کرنے جا رہے ہیں 38 میں یا 40 بھی کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں چیئرمین FBR یا اکاؤنٹ کسی کا سیز کر رہے ہیں تو چیئرمین FBR سے پرمیشن لینے کی ضرورت پڑتی تھی. نہیں, جس کا پاور ہے واپس دے دیا ہے. ورنہ یہ ہوتا کہ ایک وقت آتا کہ پرائم منسٹر پرمیشن دے رہے ہوتے کہ یہ آپ ریڈ نہیں کر سکتے. جی جس کا اختیار ہے, جہاں ضرورت ہوگی ریٹ کی وہاں ریٹ کرنا پڑے گی, مجبوری ہے ریٹ آف لا اسٹیبلش کرنے کے لیے. لیکن اس کا مطلب ہم بہت ڈسکریٹ ہیں اس میں, جہاں بہت کم اسپرنگلی یوز کرتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے. تو یہ کہنا کہ ریٹ آف لا نہیں ہے, یہ تو مناسب بات نہیں ہے. ریٹ آف لا بالکل ہے, اور ہم ایز اے ٹاک کوئی نہ کہیں ریٹ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں 40 بھی لگا ہوا ہے پورے پاکستان میں, اور لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ بہت ہی ہمدردانہ ہے اور ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو. تو ایسا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں, آپ کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آئی آلسو ایگری ود دیٹ, ٹھیک. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کمپلیکیٹڈ ہیں, اس معیشت کا حصہ ہیں. مثال کے طور پہ انفارمل بینکنگ ہے, اور انفارمل بینکنگ چینلز میں ایسا سمجھنا بھی چاہوں گا ایز اے آپ ایکسپرٹ ہیں کہ کتنا ہرٹ یہ کرتی ہے آپ کے کام کو. انفارمل بینکنگ کتنا بڑا ایک چیلنج آپ کے سامنے بن کر آتا ہے کہ کوئی جو کیش ٹرانزیکشنز ہو جاتی ہیں کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی لیتے ہیں لوگ فار دیٹ. دیکھیے وہ اس کے لیے کیا دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیے اب چھوٹے موٹے ٹرانزیکشن تو کیش کے ہو سکتے ہیں. اب آپ کوئی گھر لیتا ہے تو کیش کیسے کرے گا بھائی, وہ تو رجسٹر ہو رہا ہے مارکیٹ ریٹ پہ, اور وہ بھی بڑھا دیے ہیں گورنمنٹ نے. اور وہ تو جب رجسٹر ہوتا ہے, جو سیلر ہوتا ہے وہ بھی اس کا ٹیکس بھی کرتا ہے, جو بائر ہے اس کا ٹیکس بھی کرتا ہے, تو وہ تو ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے. یا پھر تھوڑے ٹیکسز کٹے ہوتے ہیں تو وہ بھی ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے, اور POS بھی ڈاکیومنٹ میں CS ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ کریں, اور ابھی یہ بہت مشکل ہو جائے گا. ڈالرز پہ دیکھ لیجیے آپ کہ $500,000 آپ خرید نہیں سکتے آپ شناختی کارڈ دیے بغیر, اور آپ خرید رہیں گے تو پتہ چل جائے گا. تو آہستہ آہستہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ لوگ خود بھی نہیں چاہیں گے کہ جی کیش ٹرانزیکشن کریں. اچھا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 میں جو بیسک ڈفرینس ہے وہ زیادہ, ہم یہ ہمارا ازمپشن ہے یا اٹ از لاجیکلی اینڈ سائنٹیفکلی پروون کہ جو ٹیئر 1 ہے اس کے پروفٹ زیادہ ہیں اور ٹیئر 2 کے کم ہیں؟ کیونکہ ٹیئر 2 تو انڈاکیومنٹڈ ہے, ہمارے پاس کوئی حساب ہی نہیں ہے کیا ہے. مارکیٹیں چھوٹی چھوٹی دکانیں گلیوں کے اندر بنی ہوئی ہیں, ہزاروں کی تعداد بنی ہوئی ہیں وہاں پہ. آپ کہہ رہے ہیں نا بڑا تو نہیں ہو سکتا کیش گھر ور خریدنا, لیکن چھوٹے چھوٹے جو سم آف ٹرانزیکشنز ہیں دیٹ کاؤنٹس انٹو, میری ازمپشن ہے بلینز. تو کیا زیادہ ہے, ٹیئر 1 زیادہ ہے, ٹیئر 2 زیادہ ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ میرا خیال ہے کہ 70 to 80% جو ٹیکسز ہیں اور جو سیلز ہے نا وہ ٹیئر 1 تک محدود ہے. جو ٹیئر 2 70 to 80% جو بڑے ہیں نا, اچھا وہ بڑے ہیں. دیکھیے نا اب ہمارے جو LTOs ہیں پاکستان کے, وہ ان کی کلیکشن جو ہے اٹ اماؤنٹس ٹو 80% یا مور دین دیٹ پرہیپس. تو یہ تو ہوتا ہے نا. اچھا آپ نے ابھی بار بار کہا کہ ہم لوگوں کو منا لیتے ہیں اور ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں. آپ کا بیہیویئر بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن سر اس بات کا جواب کیسے دیتے ہیں آپ کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر آدمی عام زبان میں بول دیتا ہے, یہ تاثر غلط ہے یا صحیح ہے, یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے, میں نہیں پوچھ رہا. میں پوچھ رہا ہوں ہر کہتا ہے کہ یہ آپ IMF کے کہنے پہ کر رہے ہیں, یہ جو آپ جو بھی کرنے آ رہے ہیں. آپ کیا جواب دیتے ہیں اس کا؟ مطلب ایسی آپ کس طرح سمجھاتے ہیں اس بات کو کہ نہیں یہ ہم خود کر رہے ہیں, ملک کے لیے اچھا کر رہے ہیں, کس طرح آپ سمجھاتے ہیں, کنونس کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے آئی جسٹ کوٹ مائی چیئرمین کہ IMF is not a happy place, it's a reality. It's not a happy place, it's a reality. It's not a reality. It's not a happy place, but it's a reality. Having said that, ہم جو ہمارے پاس کنسٹرینٹ ہوتے ہیں, ہم حد الوسع کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے
پاکستانی عوام کا انٹرسٹ پیراماؤنٹ رکھتے ہیں، اور جب ہم ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک پرو عوام جو پوائنٹس ہیں انہیں پہ ایگری کریں، given our constraints. میں تو اس پہ جا ہی نہیں رہا کہ ہم کیا ایگری کرتے نہیں کرتے، میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھاتے کس طرح سے لوگوں کو کہ نہیں IMF نہیں کہہ رہا، یہ ہم کہہ رہے ہیں. میں بیٹھتا نہیں ہوں، جب بیٹھوں گا تو بتا پاؤں گا آپ کو، لیکن جو لوگ بیٹھتے ہیں نا مجھے پتا ہے کہ وہ بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت اچھے نیگوشیٹرس ہیں، اور وہ بہت بیسٹ ڈیل ہم سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. I'm sure of this. نہیں، آپ جس طرح ہمیں 5 لاکھ کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے POS کا ہی میں پہلے بات کر لوں، ریٹیلرز کا تو ابھی جیسے 17,000 ہے، تو اس میں سنتے ہوں گے نا آپ یہ کہ نہیں یہ تو وہاں کے آپ وہاں سے آئے ہیں، ایجنٹ ہیں، یہ IMF ہے، یوں سب چیزیں. دیکھیے شروع میں ڈیفیکلٹی ہوگی، آہستہ آہستہ وہ ریزسٹنس ختم ہو جائے گا اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا دس از گوئنگ ٹو ہیپن. جب اب میں مثال دوں نا کہ جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی FBR ول ناٹ ریلینٹ اور ٹیکس کی ڈیٹ نہیں بڑھائیں گے تو سب نے داخل کر دی، زیادہ تر لوگوں نے داخل کر دی ریٹرنس. اچھا اس پہ میں آتا ہوں. میں شوکت ترین صاحب نے ٹیکس پیئر کے حوالے سے جو سارٹ تھا ہمارے پاس اگر ریڈی ہے میں سنوانا چاہوں گا کہ انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں ریفارمز. ریڈی ہے جی، سناتے ہیں پہلے ناظرین کو کہ انہوں نے کیا کہا تھا. شوکت ترین صاحب فائنانس منسٹر ہیں، لیٹس اس پہ کچھ اور سوالات اٹھاتے ہیں اس پہ. لیٹس سی دس. 2 ملین ٹیکس پیئر، 220 ملین لوگ ہیں، کوئی 34 ملین گھرانے ہیں. اگر ہر گھرانے میں ایک ٹیکس بھی، اگر ایک بندہ بھی ٹیکس دے رہا ہو تو 34 ملین ہونے چاہیے. چلے اس میں سے آدھے کاٹ لیں جن کی جو انکم جو ہے وہ 6 لاکھ روپے سے کم ہے، سال کی 50,000 روپے سے کم ہے، تو کم از کم آپ کے پاس 18 ملین تو ہونے چاہیے. تو اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو سسٹم شروع کیا ہے براڈننگ کا، کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے ٹیکس رے کا. اس ٹیکس رے میں ہم سب کے موسٹلی لوگوں کے ان کے آئی ڈی کارڈ کے بیسس کے اوپر ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کے ٹریول، یوٹیلیٹی بلز وغیرہ سارا کچھ ہمارے پاس انفارمیشن ہے. اچھا یہ انہوں نے ٹیکس رے کا لفظ استعمال کیا. میں آپ سے ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہوں کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں ٹیم اچھی ہے، کانفیڈنس وہ اپنی جگہ، لیکن یہ والی بات جو ہے کبھی ہم نے OECD کے حوالے سے سنا کہ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا بہت سا، پھر کبھی ہم سنتے ہیں کہ جیسے میرے پاس سامنے رکھا ہوا ہے ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ 7.2 ملین 72 لاکھ پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں آن دا بیسس آف آئیڈینٹیفائڈ بائی دا ود ہولڈنگ ٹیکس، جو انہوں نے WHT ٹرانزیکشنز کی ہیں. تو اس کا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے. دیز آر پوٹینشیل ٹیکس پیئرز. لیکن جب ہم ریٹرنز دیکھتے ہیں، جیسے انکم ٹیکس ریٹرنز دیکھیں 2020 کے تو 3.01 ملین، اور پھر وہ اس سے پہلے سال کے 2.7 ملین 2019 میں اضافہ ہوا ہے 3 لاکھ کا ریٹرنز کے اندر. نمبرز ہم کہتے ہیں کہ جیسے ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، ہم بتا رہے ہیں ود ہولڈنگ ٹرانزیکشنز ہے، سب ہے. تو یہاں پر مسئلہ کیا آتا ہے؟ کیوں ہمارے پاس پوٹینشیل زیادہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کو ریلائز کیوں نہیں کر پاتے؟ جیسے یہ ود ہولڈنگ ٹرانزیکشنز ہیں 7.2 ملین کے اندر پوٹینشیل ٹیکس پیئرز. میں نے آپ سے کیا ابھی بتایا اپنا 3 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے جی، 3 لاکھ کا فگر کم نہیں ہے، اور ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ دیکھیے جی ہم یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈیٹا جمع کر رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے. ہم نے جو وتھ ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ سے ڈیٹا اٹھایا ہے، ہم نے نادرا میں ڈیٹا دیا ہے، اور بینکس کا ڈیٹا ہے، اور یہ جو پوز کا ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا. کس کا ڈیٹا؟ POS سے ڈیٹا آ جائے گا، اور ہمارے پاس فارن انویسٹمنٹ یہ جو ہوتی ہے اس کی بھی انفارمیشن آتی ہے. تو ڈیٹا ہم جمع کر رہے ہیں، اور ہم ایک ساتھ شروع نہیں کریں گے، ہم سلولی گریجولی لوگوں کو انکریج کریں گے کہ وہ ریٹرن داخل کریں. یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے نا، دیکھیے جب ڈیٹا میچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ڈیٹا تو ان لوگوں کا بھی ہے کہ جنہوں نے جو آلریڈی ٹیکس ریٹرن میں ہیں، ٹھیک ہے. جو ٹیکس ریٹرن میں نہیں ہے نا، ان کو ہمارے پلان میں ہے، لیکن جس طرح آپ نے کہا ریزسٹنس ہوگی. ہمارے جو اکابرین ہیں، جو FM صاحب ہیں، ویژنری مین، تو ان کے پاس ایک اسٹریٹجی ہے یہ ان کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کی، لیکن اس کو آہستہ آہستہ انویل کریں گے وہ، اور یہ کر لیں گے انشاءاللہ آہستہ. ڈیٹا دیکھیے ہم کیا کوشش کریں، بگ ڈیٹا انالیسس پہ جا رہے ہیں ہم، بیسک سوچیں آپ، ٹھیک ہے نا. نہیں جیسے مثال کے طور ود ہولڈنگ والا 7.2 ملین تو آپ نے حاصل کر لیا. اچھا مجھے بریک لینی ہے سر، بریک کے بعد آتے ہیں، گفتگو جاری اور آفتاب امام صاحب سے. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین، اور کچھ اور اہم سوالات ہم پوچھ رہے ہیں. FBR اپنی اسٹریٹجی کس طرح سے آگے لے کے بڑھے گا ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے، جو ہرڈلز ہیں وہ کیا ہیں، یہ سب کچھ آج بے نقاب ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں ناظرین تفصیلاً اہم ترین سوالات POS کے حوالے سے، جدید نظام کے حوالے سے FBR کے آج گفتگو ہو رہی ہے. میں نے
جو بات کی تھی وہ 70 لاکھ کے قریب, تقریباً 72 لاکھ کے قریب ود ہولڈنگ ٹیکس ٹرانزیکشنز یا پوٹینشیل جو ٹیکس پیئرز ہیں جو کہا گیا آئیڈینٹیفائی ہم نے کر لی ہیں, ایف بی آر نے کہا, اس میں سے ایکچولی صرف 3 لاکھ کا اگر اضافہ ہوا, اچھا ہے اضافہ ہوا ہے, لیکن پورا پوٹینشیل کیوں نہیں ریلائز ہوا, اس پر ہم بات کر رہے تھے. میں اس سے پہلے شوکت ترین صاحب نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے بارے میں بھی ایک بات کی تھی, میں ذرا سنا دوں. شوکت ترین صاحب نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ آگے کتنا دیکھنا چاہتے ہیں, کیا ان کے ذہن میں آبجیکٹیوز ہیں. لیٹس ہیئر دس فرسٹ. پاکستان کے لیے یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے اگلے 5 سے 7 سال میں, 5 سے 6 سال میں, میں تو ابھی ہر 2 مہینے کے بعد میں 1 سال کم کر دیتا ہوں, تو وہ 6 سال کے بیچ میں ہم انشاءاللہ 20% پہ جائیں گے, اور 20% وہ ایسا ہدف ہے جو ہماری 6 سے 7 یا 8% گروتھ ریٹ کو سپورٹ کرے گا. جی 20% انہوں نے کہا ہے جی کہ 20% پہ لے جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ افضل صاحب کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 20% پہ لے جائیں گے, ایف بی آر بڑھ بھی رہا ہے, سلو بڑھ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں چیلنجز ہیں شروع میں ہوں گے. اب یہ جو 3 لاکھ اور 72 لاکھ پوٹینشیل ہیں, 3 لاکھ فائلرز ہوئے ہیں, اس حساب سے تو وہ تو کہہ رہے ہیں میں ہر 2 مہینے بعد 1 سال اور کم کر دیتا ہوں, وہ تو بہت ایگریسولی ایمبیشیسلی آگے بڑھ رہے ہیں. دیٹ از ویری ایگریسو. وہ 20% پہ لے جائیں گے اور ہم یہاں پہ ابھی بیٹھے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں ڈیٹا تو ہم نے نکال لیا, تو کب تک ہم یہ ریلائز کر سکتے ہیں اس آبجیکٹیو کو؟ میرے خیال یہ اب 3 ایئرس میں, ایز آف ناؤ 3 to 5 ایئرس میں ہو جائے گا یہ 20%. ہاں ہو جائے گا. اچھا اس سے پہلے ہو جائے گا, تو میں کنزرویٹو فگر دے رہا ہوں آپ کو. لیکن سر اس کے لیے پھر آپ کیا مطلب فل آن اگریسو دیکھیے اب کس طرح سے؟ اب ہم نے جیسے آپ دیکھتے ہیں ہم نے آٹومیشن شروع کیا ہے, ہمارے جو سسٹمز ہیں ان کو امپروو کیا ہے, ہمارے جو ہم نے سافٹ ویئر لگایا جس میں ریئل ٹائم ڈیسک آڈٹ آف سیلس ٹیکس ریٹرن ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے جو ریفنڈ آپ نے بتایا کہ جی وداؤٹ انٹریکشن ڈائریکٹ بینک میں آ جاتا ہے ٹیکس پیئرس کے. اس طرح اور ہم اپنا آفیسرس کی جو کیپیبلٹی کو امپروو کر رہے ہیں, ہم ٹیکس پیئرس کی کیپیبلٹیز کو امپروو کر رہے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, سیکٹورل انالیسس کرتے ہیں جس کو ایف بی آر مانیٹر کرتا ہے. اور جب سیکٹورل آڈٹ کرتے ہیں تو چند کیسز جو ہم جس پہ آڈٹ کر دیتے ہیں اس سے ہمارے آفیسرس کی بھی ایجوکیشن ہو جاتی ہے, اور اس سیکٹر میں جو ٹیکس پیئرز ہوتی ہیں ان کی ایجوکیشن بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک ہولسٹک کام ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں 3 سے 5 سال میں ممکن ہے یہ کہ یہ بالکل ممکن ہے, اس سے پہلے ہو جائے گا, اس سے پہلے 20% ہو جائے گا. ایک بات اور بھی ہے, اور یہ پوٹینشیل جو تھا یہ 72 لاکھ ٹرانزیکشنز ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیٹا ہم نے ابھی حاصل کیا ہے, اس کو انالائز کر رہے ہیں ابھی آپ لوگ, یہ کیا اس وقت کیا چل رہا ہے اس ڈیٹا کو, جیسے ود ہولڈنگ ٹرانزیکشن کا ڈیٹا ہے جی انالائز آف کورس, میں نے کیا بگ ڈیٹا انالیسس, ہم اس طرف جا رہے ہیں. اچھا ایک اور بات مجھے بتائیے, کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ لوگ یہ بھی جو جیسے مثال کے طور پہ ایک کالم میں پڑھ رہا تھا, یہ شبر زیدی صاحبی کا کالم تھا, اس میں انہوں نے لکھا کہ اٹ از رپورٹڈ ڈیورنگ دی لاسٹ 3 months. انہوں نے جب کالم لکھا تھا اس سے پچھلے 3 مہینے کا بتایا that the demand of around 1.3 trillion has been raised. 1.3 کھرب روپے کی ڈیمانڈ ریزڈ ہوئی ہے. بہت زیادہ ہے 3 مہینے میں. چلیں اس کو 1 ٹریلین کر دیں. 3 مہینے میں نہیں, لاسٹ ایئر اس سے زیادہ ڈیمانڈ کریٹ ہوئی ہے. 3 مہینے کی بتا رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لیکن آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں I do not want to comment on the validity of the demand, however my experience in the field reveals that only out of the total demand of 1.3 trillion recovery of even 10% will be a miracle. تو سر یہ جو ڈیمانڈ اتنی زیادہ 10% will be a miracle وہ کہہ رہے ہیں, 10%, تو وہ جینین ڈیمانڈ نہیں ہوتی, کیا مسئلہ ہے؟ ریکوری آف 12% تو ہم نے لاسٹ ایئر کارپوریٹ ٹیکس آفس نے ریکور کر لیا تھا, جو ڈیمانڈ کریٹ کی 12% کر لیا تھا. 12%, لیکن ڈیمانڈ 1.3 ٹریلین یہ جینین ڈیمانڈ ہوتی ہے یا یہ صرف ایک نمبر ہوتا ہے کہ رکھ دیتے ہیں؟ دیکھیے شروع کیا ہوا جی, جب ڈاکٹر اشفاق آئے تو انہوں نے کہا کہ جی فنکشنل ڈویژن کر دی, یعنی انفورسمنٹ کمشنر الگ ہوگا, آڈٹ کا کمشنر الگ ہوگا, لیگل کمشنر الگ ہوگا, یہ لارج ٹیکس پے یونٹ, میڈیم ٹیکس پے یونٹ, کارپوریٹ ٹیکس آفس جو ہمارے ملک میں ہیں ان میں یہ ڈویژن کر دی. تو جو آڈٹ کر رہا تھا وہ اسپیسیفکلی آڈٹ کر رہے تھے, اور ان کو جو میں نے آپ جیسے کارپوریٹ ٹیکس آفس نے کیا اور باقی لوگوں نے بھی کیا کہ ہم نے ڈیٹا انالائز کیا اور ڈسکرپنسیز کو یونٹ وائز اور زون وائز زی ڈرائیو پہ رکھ دیا وتھ سیمپل نوٹسز اینڈ ٹائم لائنس. ٹھیک ہے, اور پھر یہ بھی ہوا کہ ایف بی آر نے بھی ہمیں ایشوز بتائے جس کی بیسس پہ یہ ڈیمانڈ کریٹ ہوئی ہیں اسپیسیفک. اب یہ ہوتا ہے کہ جی لا میں تو انٹرپریٹیشن کا ایشو بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو لوگ اپیل میں جاتے ہیں, تو یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہماری کورٹس میں ابھی اسٹے میں ہے. کچھ لوگ ہائی کورٹ میں یہ بڑا فیشن ہے, یہ اسٹے کی وجہ سے مسئلہ ہے ریکوری کا, یا پھر یہ وجہ ہے کہ ڈیمانڈ جینین نہیں ہوتی؟ جینین تو ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا آپ نے اس کو ریکنسائل کیا, آپ نے دیکھا ڈسکرپنسیز بھی تھیں اس میں, مطلب ڈیٹا میں, یا نہیں تھیں؟ مطلب نہیں ڈسکرپنسیز تھی نا, وہ اپلائی. دیکھیے ڈیمانڈ جو کریٹ ہوئی ہے وہ بائی لارج ٹھیک ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ
جو آفیسر ہمارا ہوتا ہے وہ فیکٹس دیکھ کے اور لا دیکھ کے لگاتا ہے اس پہ. اب ٹیکس پیئر ایگری نہیں کرتا, بعض دفعہ کہتا ہے کہ جی آپ کے فیکٹ صحیح نہیں ہے, بعض دفعہ کہتا ہے کہ یہ لا کی انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہے, وہ اپیل کرتا ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اچھا اس پروسیس میں میں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ ٹیکس اوائڈنس کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے نوٹس دیا یا آپ نے آرڈر پاس کیا, ڈیمانڈ کو اسٹے کر لیتے ہیں, کہیں کبھی ہائی کورٹ میں اسٹے ہو جاتا ہے. ہماری بہت بڑی ڈیمانڈز ہیں, مجھے کچھ ڈیمانڈ کا پرسنلی پتا ہے کہ بالکل جنرل ڈیمانڈ ہے لیکن وہ انڈر اسٹے ہے. اسی لیے ہمارے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جی ADRC اب شروع کیا ہے, دیکھیں انہوں نے, اور اتنا زبردست سسٹم ہے کہ اس کو پریویسلی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تھا, اب بڑا آسان کر دیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ٹیکس پیئر جب اپلائی کرے گا تو FBR 3 ممبر کمیٹی بنائے گا ADRC کی, جس میں چیف کمشنر جو ریلیونٹ چیف کمشنر اس کا ممبر ہوگا, اس کو ایڈ کرے گا, اور 2 جو پینل ہیں ان کے پاس ایکسپرٹس کے FBR کے, وہ اس میں نامنیٹ کریں گے, 3 ہوں گے. جیسے ہی وہ ٹیکس پے اپلائی کرتا ہے ودن اے منتھ وہ کمیٹی بن جاتی ہے, اور وہ جو کمیٹی جیسی بنتی ہے تو ٹیکس پیئر کو آٹومیٹک اسٹے مل جاتا ہے. پہلے یہ تو شرط تھی نا کہ وہ اپیل میں وڈرا کرے, پھر وکیل ہائر کرے, وہ withdraw کرے, کیس لڑے. پہلے یہ بھی تھا کہ وڈرا کرے, اور کمیٹی میں جج بھی ہوتے تھے, تو اب جج کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ اپیل وڈرا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور بڑا ایزی اور فیسیلیٹیٹ کر دیا. کہہ رہے ہیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے ADRC کے, بہت آسان کر دیا. میں اس کو 2 منٹ دیجیے مجھے کہ وہ یہ آٹومیٹک اسٹے بھی ہو جائے گا. اور ابھی جو نا 28 لوگوں نے یہ کمپلینٹ دی تھی ADRC, اپلائی کیا تھا ADRC فارم کرنے کے لیے, اس میں 8 ریجیکٹ ہو گئی, اور 20 میں سے 16 کا فیصلہ ہو گیا, اور 4 پینڈنگ ہے. تو بڑا اچھا سکور ہے, بہت اچھے جا رہا ہے. تو میں آپ کے توسط سے تمام ٹیکس پیئر سے اپیل کروں گا. میں آپ کہہ رہے ہیں 28 جو آپ یہ تو لاسٹ ایئر تو یہ ایکٹ میں آئے 8-10 مہینے کی بات ہے. لیکن سر یہ بتائیں ADRC میں یعنی کلیم جینین آپ کہتے ہیں ہوتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں 10, تو ریکوری ریٹ اتنا کم کیوں ہوتا ہے 12%؟ یہ وجہ اسٹے ہے یا وجہ یہ ہوتی ہے کہ جینین سیٹ ہی نہیں ہوتا, جو ڈیمانڈ ہی جنریٹ صحیح نہیں ہوتی؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیے ٹیکس پیئر جو اوبیسلی, کیونکہ میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں, ابھی میں نیب پہ جو ہم کرتے ہیں پروگرام, اور اس میں ریفرنس ہوتا ہے 462 ارب روپے کا, آپ نے بھی سنا ہوگا, مشہور ریفرنس ہے. وہ آدمی کہتا ہے 462 ارب تو پاکستان کی اکانومی کے لحاظ سے پتہ نہیں $4 بلین کتنے بن گئے. تو وہ یہ ایک ڈیمانڈ جنریٹ SHO بھی جب بناتا ہے کمپلین, تو وہ ایک لمبے چوڑے لگ دیتا ہے کہ چلو ایک تو لگ جائے گا کم از کم, اسی طرح. تو کہیں یہ اپروچ تو نہیں ہے FBR کی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, ہماری اپروچ ایسی نہیں ہے. اس میں ایسی اپروچ آپ ڈیمانڈ اتنی رکھ دیں کہ اپیل کرنا تو ٹیکس پیئر کا اختیار ہے, رائٹ ہے اس کا, تو وہ اپیل کرتا ہے. اور وہ اگر ٹیکس دینا نہیں چاہتا تو وہ ہائی کورٹ چلا جاتا ہے, یا وہ اپیل کر دیتا ہے, تو اس کا رائٹ ہے, وہ تو کر سکتا ہے. تو اس میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحیح ہے. ڈیفینیٹ لا میں کوئی چیز ڈیفینیٹو نہیں ہو سکتی. تو لیکن یہ اسٹے آرڈرز میں پھنسے ہوئے معاملات جو بہت سارے ہیں, اور مجھے امید ہے ADRC کے تھرو جو ابھی سمپلیفائڈ کر دیا ہے, لوگ اس کو آپٹ کریں گے, اور یہ بہت اچھا رہے گا. اس میں ون ون ہے بیسیکلی. ان کے جو پیسے لگتے ہیں کورٹس میں, کوئی ٹائم پیریڈ اس پہ سیٹ ہوگا کہ مطلب کتنے دن میں؟ جی ودن 60 days ADRC نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات جو POS کے حوالے سے اہم ہے, جس کو ہم شاید مس کر رہے ہیں ابھی تک, وہ جو آپ کی لاٹری اور انعام کی اسکیم ہے. میں وہ SRO 1005 ہے, ڈیٹ جس کی ہے 9/8/2021. اس کے مطابق the shoppers would send the invoice to FBR using tax آسان application, جی, اور پھر اس کے بعد or send SMS to 9966. FBR will send reply stating the invoice as verified or unverified. The person sending the invoice to FBR would one time register with FBR to enable them to be included in the monthly lucky draw starting from August 2021. شاید اس وقت یہ اسٹارٹ ہوا تھا. اب یہ بتائیں یہ انعام کتنا ہے, کیا ہے, اور کس کو ہے, کیا ہے یہ معاملہ؟ یہ بڑا ضروری ہے اس کو اس گفتگو میں کور کیا جائے. کیا یہ معاملہ؟ جو کسٹمرز POS مشین سے لیتے ہیں, وہ جیسا کہ آپ نے بتا دیا سارا پڑھ کے کہ جی وہ کس طرح وہ کمیونیکیٹ کریں گے FBR کو ٹیکس آسان اپلیکیشن کے تھرو, یا 9966 پہ واٹس ایپ کر کے. تو جو رسید ہوگی وہ اب چیک کر لیں گے یہ ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے. انویلڈ ہوگی تو لیگل امپلیکیشنس ہوتی ہیں. تو جو ویلڈ رسید ہوں گی ان کی, وہ پھر ہم ڈال دیں گے قراندازی میں, اور ابھی 15 جنوری میں یہ قراندازی ہوگی. پرائز ایوارڈ ملیں گے ٹیکس پیئر کو. اس میں 10 لاکھ ہے, 5 لاکھ ہے, 1,50,000 کے بھی کافی ہے.
इससे बस ये हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा, इस पे भी तनकीद हुई कि आप लोगों ने 1 रुपए के वो रख दिया, मतलब लोग कह रहे थे कि इतना तो छूट दे सकते थे कि शायद 1 रुपए रख के इसको भी, यानी अच्छी चीज़ को भी शायद ख़राब हो गई। ये 1 रुपए की क्या ज़रूरत थी रसीद पे रखने के? नहीं, ज़रूरी होता है, कॉस्ट तो कवर करनी होती है ना। अच्छा, लेकिन ये आपको लगता है अभी जो पहला इनाम होगा वो जनवरी 15 को होगा इस सिलसिले में? जी 15 को है। अच्छा, और इसमें मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे जो इस बुनियाद पे उनमें ये अवेयरनेस है कि जो रसीद देख रहे थे वो कह रहे थे ये रसीद POS वाली नहीं है, तो वो उसको सोशल मीडिया पे शेयर भी कर रहे थे। तो लोग शेयर कर सकते हैं अगर वो रसीद POS से रजिस्टर्ड ना हुआ आउटलेट, तो वो भी आपको बता सकते हैं? जी बिल्कुल बताएंगे। अच्छा। नहीं, ऑफ कोर्स ये तो पर्पज़ ही यही है ना कि हमें बताएं कि जी ये हमने रसीद ली है, और ये अवाम भी तो हमारी अपनी अवाम है। उस पे क्या आइडेंटिफिकेशन होगी, जैसे वो पहचान लेंगे कि हाँ ये POS पे रजिस्टर्ड है या ये Tier 1 में है और रजिस्टर्ड है या नहीं है, और वो किस नंबर पे आपको कंप्लेन करें कि मतलब बता सकते हैं कि जी ये मसला है, QR कोड है या नहीं, और बड़ी डिटेल्स दी हुई है इसमें कि उसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, QR कोड है या नहीं, और वो STR नंबर है या नहीं, जो चीज़ें अब उसमें दी हुई होती हैं वो दे कैन टेल कि वो जो है वो उस बुनियाद पे देख के असेसमेंट करके आपको भेज सकते हैं। अगर वो नहीं है तो वो ऐसा कंप्लेन भी बता देंगे QR कोड नहीं है इसमें, और ये है इसमें ये जो है ना प्रॉपर रसीद नहीं है। सही भेज सकते हैं हमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपकी गुफ्तगू हुई आज अहम तरीन सवाल नाज़रीन POS सिस्टम के हवाले से, जदीद करने के लिए FBR के विजन के हवाले से बहुत से अहम सवाल पूछे। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।